वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ते हुए कानूनी चैलेंजेस हैं और इसके साथ साथ जो बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। जो दो सूबाई असेंबलियां हैं उनके इलेक्शंस के मुलतवी होने की बात जो है अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले अगर हम जिक्र करें तो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पर कि वो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहते हैं, इसके ऊपर उनकी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो उनके घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई और मुलाजमीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ घंटों के दरमियान ही ये खबर भी आई कि जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA रही हैं, वो उनके ख़िलाफ़ भी एक पर्चा कर दिया गया है सेडिशन का, बगावत का, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले डॉन न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम में कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी। शेख रशीद साहब को अदालत में पेश भी किया गया। उनकी 2 दिन की जो जिस्मानी रिमांड है वो भी पुलिस को दे दिया गया है। तीसरी खबर जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई कि जो उनका इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस है और उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। इसके साथ साथ बहुत अहम बात कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, केयर टेकर कैबिनेट्स जो हैं वो इन प्लेस हैं, मगर अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना गवर्नर्स की तरफ से, बल्कि जो 2 गवर्नर्स हैं उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और दोनों में इस तरह की गुफ्तगू भी की गई है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे बात की जाए तारीख तय करने से पहले कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। इसके साथ साथ रात को ही जेल से रिहा हुए चौधरी फवाद हुसैन साहब, उन्होंने फ़ौरन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हुए तो ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडैट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली ज़फ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी सर आपकी दरख्वास्त। कितना बड़ा धचका या सेटबैक है ये आपके लिए? आप अब क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखें, ये जो अदालत ने फैसला किया है वो जरूर डिसमिस की है जो पिटिशन थी, लेकिन अगर आप उसका अंदर पढ़ें तो उन्होंने इसका वाज़ेह तौर पे फैसला ये किया है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये एक टेंटेटिव रिपोर्ट थी, यानी कि एक इंटरिम रिपोर्ट थी, और इसमें इसके बाद कार्रवाई जो है कानून के मुताबिक करनी पड़ेगी। एक फेयर ट्रायल का प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें आपको ट्रायल करनी पड़ती है, आर्टिकल 10A उन्होंने उसका हवाला दिया है और कहा है कि ये इस रिपोर्ट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये तो एक टेंटेटिव फाइंडिंग है और उसके बाद इस पे प्रॉपर ट्रायल होके फैक्ट जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। तो इस लिहाज से तो ये फैसला बड़ा फेवरेबल है PTI के हक में। PTI ने ये चैलेंज किया था कि आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुस्तरद कर दें, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा हमें मुस्तरद करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये बाइंडिंग नहीं है, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है और इसका कोई असर नहीं हो सकता किसी इमरान खान साहब के ऊपर, तो इसलिए इसको हमें अभी चैलेंज करने की ये प्रीमेच्योर है चैलेंज करना, ये अभी कबल अज वक्त है चैलेंज करना। जब इसके ऊपर ट्रायल होगा और अगर कोई फैसला अगेंस्ट आया तो फिर आप उसको कर सकते हैं। तो इस लिहाज से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो थी उसकी जो वैल्यू है वो अदालत ने खत्म कर दी है। सही जी। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आप इत्तफाक करेंगे जो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं? ये तो मतलब कि उनके ख्याल में तो कोई सेटबैक है ये फैसला और ना ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बकौल उनके उसकी तो वैलिडिटी ही नहीं अब बची।
بہت شکریہ. دیکھیے جب آپ مجھے اور علی ظفر صاحب کو اکٹھا کرتے ہیں تو میں تو بہت سیکھتا ہوں علی ظفر صاحب سے, اور اسی پروسیس میں کچھ سوالات بھی میں ان سر سے ہم سب کر سیکھتے ہیں لیتا علی ہوں. ظفر صاحب سے. جی بالکل, اور میں تو کچھ سوالات بھی کر لیتا ہوں, آپ کی جنراسٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ سیٹ بیک تو ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے جو کہا تھا وہ تو نہیں ہوا. اب اس سے مطلب یہ نکالا جائے کہ یہ تو پہلے ہی چونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اس کو انہوں نے کیا حیثیت کو ختم کرنا تھا, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے جو ان کی پلی تھی وہ تو انہوں نے قبول نہیں کی. لیکن دوسری بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں علی ظفر صاحب سے وہ یہ ہے کہ اسی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر جو بات تھی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا یا ڈی سیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور اس فیصلے کو ابھی تک عدالت نے میری اطلاع کے مطابق ریورس تو نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفورس تو ہو گئی ہے اس حد تک کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسیبل ہی نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اس کے کچھ کرمنل کیسز ایسے بنیں گے جو ابھی انویسٹیگیٹ ہوں گے اور پھر وہ دوسری عدالتوں میں مقدمے چلیں گے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک حد تک تو یہ ایک بہت بڑی چیز انہوں نے کی ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے ان کو آئین کے ایک شق کے تحت. تو وہ تو پھر انفورس تو ہو گئی پارٹلی, اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیا ایکسپلینیشن ہوگی. اور جی یہاں یہ وہ چیز ہے جو میں سیکھنا چاہتا ہوں علی ظفر صاحب سے. جی علی ظفر صاحب, سر احمد بلال صاحب کا سوال آپ کے لیے. سر جی وہ ایکچولی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں دو قسم کے الزامات لگائے تھے. ایک یہ تھا کہ اس میں فنڈنگ ہوئی ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے, اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ وہ جو سرٹیفائی کیا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ غلط سرٹیفائی کیا ہے عمران خان صاحب نے ایز چیئرمین. یہ دونوں چیزیں جو ہیں پیراگراف 34 اور 35 جو ہے اس ججمنٹ کا جو ہائی کورٹ کی آئی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے جو دونوں معاملات ہیں یہ ٹینٹیٹیو ہے, یہ فائنل نہیں ہے. ان کے اوپر باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے اور ٹرائل کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے پہلے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں فائنڈنگز ایک طرح سے ان کی ویلیو ختم کر دی ہے عدالت نے. نہیں سر, ویلیو ختم کر دی ہے, بٹ کیا وہی والی بات جو احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو ان کی ایک سٹیٹس ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالی ہے ہائی کورٹ نے, اور از اٹ جسٹ کہ اب وہ ہم یہ کہیں کہ لیک آف کلیئرٹی ہے؟ نہیں بالکل ڈالی ہے. وہ پیراگراف 34-35 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہے دونوں, اس لیے ان کے اوپر کوئی ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جب آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے دونوں فائنڈنگز کو, چاہے نااہلی کی ہو یا وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ والی ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیو لیس ہے فی الحال جب تک کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. تو سر یہ اب ٹرائل ہوگا کہاں, الیکشن کمیشن میں؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس دیا ہے, شو کاز نوٹس کے اوپر جواب آئے گا, جواب کے بعد باقاعدہ اس کا ایویڈنس ہوگا اور ایویڈنس کے بعد فیصلہ ہوگا, پھر آپ کر سکیں گے اس کو. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا اس کو آپ چیلنج کریں عدالت کے سامنے. احمد بلال صاحب, آبویسلی یہ تو ایک معاملہ ہے, اس کے علاوہ بھی کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب پہ, ڈسکوالیفیکیشن کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. پر سر اس سے پہلے جو شیخ رشید صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا سر کہ اگر ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کسی پہ, چاہے وہ کتنا ہی گھنونا الزام ہو, یہ اس طرح اریسٹ کرنے سے پولیس اس میں کیا ثابت کر پائے گی سر؟ احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی سر, آپ سے سوال کیا تھا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے اس سے وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ سنا ہے کہ جب نادر شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان پہ حملہ کر دیا جائے تو انہیں اپنے دربار کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ مابدولت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کر دیا جائے.
اس کی وجوہات تلاش کی جائیں. تو اب چونکہ فیصلہ یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ فلاں شخص کو گرفتار کرنا ہے اور اس کی وجوہات پھر بعد میں تلاش کی جاتی ہیں. وہ بعض اوقات وجوہات کوئی ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ٹینجیبل ہوتی ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں. تو یہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنا اگر ضروری تھا تو اس کے لیے کوئی وجوہات بھی ٹینجیبل ہونی چاہیے تھی. میں تو خود اس پہ کنونس نہیں ہوں کہ انہوں نے تو یہ لکھ کے بھی دے دیا تھا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو عمران خان صاحب کے کہنے کو ریپیٹ کیا تھا, مجھے تو خود اس کا کچھ نہیں پتا. یہ تو تحریری طور پہ ان کی تحریر سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے, تو میں خود اس کی کوئی وجوہات سمجھنے سے قاصر ہوں. اگرچہ شیخ رشید صاحب کو بہت میرے پسندیدہ سیاستدان نہیں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر کے آپ ڈال دیں جیل میں کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے. سر سر کیوں نہیں پسند شیخ رشید صاحب آپ کو؟ نہیں, میڈیا کو یہ پسند تو ہے, آج آپ کو بتانا پڑے گا. نہیں, میڈیا کو تو بہت پسند ہے, وہ اس کو تو پسند ہونا چاہیے. نہیں, میڈیا کے وہ بہت پسندیدہ ہے, وہ میڈیا میں ریٹنگز لانے کا سبب بنتے ہیں, لیکن ان کی گفتگو جو ہے کم از کم میرے جیسے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے مجھے کوئی اتنے پسند نہیں ہے. بالکل ٹھیک. علی ظفر صاحب, سر شاندانہ گلزار صاحبہ پر بھی ایک ایف آئی آر کٹ گئی, ہمارے ہی وہ چینل پر آئی ہوئی تھی, انہوں نے گفتگو کی خاتون پارلیمنٹیرین پہ. سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ ہوگا اس طرح کے کیس کے رجسٹریشن کا؟ میری نظر سے تو کیس نہیں گزرے, اور بلکہ مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بنا کے اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا اور لوگ گھبرا جائیں گے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا اپوزٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے. اس کا ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہیرو بن رہے ہیں جن کے خلاف یہ کیسز فائل ہو رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک ریزنیبل انسان جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کیسز پہ اریسٹ تو نہیں ہوتے, اس میں کیسز کے کرمنل کمپلینٹس تو نہیں ہوتے, لیکن وہ بہرحال ہو رہے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں. اس سے اور بھی پریشانی ہوتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ تو اس کا یہی ہے, اسپرٹ تو اس کی یہ ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہوتی ہے, اور اس کے ٹینیور میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہی ہے اس کے اور اس کے لیڈرز کو پروٹیکشن ہوتی ہے, اس کو حفاظت ان کو دی جاتی ہے. لیکن یہ تو الٹا ہو رہا ہے کچھ سارا. احمد صاحب, حکومت کیا سچ مچ سر ایسے کیسز میں نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ کیا حکومت کو ہی نہیں اجازت دینی پڑتی ایک بغاوت کا کیس کی رجسٹریشن کے لیے؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور پھر یہ میرا سوال بھی ہوگا علی ظفر صاحب سے, کہ ہمارے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے فنکشنز اور وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. اور اس کے اندر ایک جو سب سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی امپارشل ٹو آل پارٹیز اینڈ آل انڈیویجولز. تو اب اگر یہ اس قسم کے کیسز سے یہ چیز نظر آ رہی ہے جو علی ظفر صاحب نے فرمایا ہے, تو کیا اس کو چیلنج کریں گے؟ وہ یہ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اسپرٹ یہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہیے. اور لا کو اگر اپنا کورس لینا ہے تو وہ اپنا کورس لے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو کیسز ہوں گے اس سے یہ تاثر تو پیدا ہوتا ہے کہ حکومت امپارشل نہیں ہے. بالکل صحیح. sort of very short on time. علی ظفر صاحب, سر ویری امپورٹنٹ کویسچن احمد بلال صاحب سے بھی آئیں گے. سر الیکشنز کی تاخیر کی بات ہو رہی ہے, دونوں گورنرز کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, کیا ممکن ہے, آپ لوگوں کو خدشہ ہے؟ دیکھیں, عارفہ آئین میں بہت واضح اور بہت کلیئرٹی ہے اس میں کہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. 90 دن سے 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ جو سر اگر انہوں نے کر دیے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں, اگر انہوں نے کر دیے سو واٹ, آئی مین کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ سوائے کورٹ جانے کے؟ کورٹ تو جا چکے ہیں ہم آلریڈی. کورٹ میں کل سماعت بھی ہے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں, اور پشاور بھی ہائی کورٹ میں بھی فائل ہو چکا ہے ان کے گورنر کے خلاف, اور سماعت ہے. اگر وہ گورنر نہیں, جو انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کریں گے, تو اس کے بعد ایک ہی آپشن نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ڈائریکشن دے
یا الیکشن کمیشن کو یا گورنر صاحب کو. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس میں بھی ایک ٹائم لمٹ دیا ہوا ہے آئین میں، اور اسپیکر صاحب کا حق ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی بلائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تاخیر کر دیں گے، ہم اس کا اس کے دن پابند نہیں، کیونکہ اس میں کوئی کانسیکوینس نہیں دیا ہوا، کوئی اس کی پنشمنٹ نہیں دی ہوئی آئین میں، اس لیے ہم اس کو ڈیلے کریں گے. لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اگر آئین میں لکھا ہوا ہے وقت تو آپ 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں کر سکتے، اور 12 بجے سے پہلے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. تو وہ تو صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. ادھر تو ایکچولی الیکشن ہے، الیکشن وہ جس کے اندر جمہوریت میں لوگوں نے الیکٹ کر کے ایک ریپرزینٹیٹیو اسمبلی لے کے آنی ہے. اسمبلی کے بغیر تو ایک پورا کا پورا سب سے پاکستان کا بڑا صوبہ اور کے پی کے دوسرا صوبہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ اس میں تو تاخیر ہونے کی کوئی گنجائش مجھے نہیں نظر آتی. احمد بلال صاحب، سر آپ سے بھی یہی پوچھیں گے کہ علی ظفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں سر، سارے لیگل ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش قانون میں تو نہیں ہے، مگر پھر بھی سر بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، اور حکومت بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے. جی بالکل. میں دیکھیں ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علی ظفر صاحب کے سامنے بات کہہ رہا ہوں تو مجھے بہت تھوڑا سا جھجک آ رہی ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسے کلیریفائی ہو جائے. ایک تو بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کا تو تاریخ مقرر کرنے میں کوئی رول ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ گورنر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کے خلاف سب ہم مقدمہ درج کرائیں گے، اور گورنر صاحب پہ غداری کا مقدمہ ہوگا اور ٹریزن کا مقدمہ ہوگا. گورنر کا نہ آئین میں کوئی رول ہے نہ قانون میں کوئی رول ہے. وہ اسی صورت میں رول ہوتا اگر وہ اسمبلی کو وہ ڈیزالو کرتے. انہوں نے تو ڈیزالو نہیں کی. اب ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ڈیٹ ہے وہ صدر مملکت دیں گے. یہ غالباً سیکشن 57 ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا. صدر مملکت کو دینی ہے وہ ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. گورنر کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن گورنر سے بہرحال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دینا تھا جو انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو، کم از کم سیکشن 58 الیکشنز ایکٹ 2017 میں یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کے پروگرام میں تبدیلی کر سکتے ہیں. کتنی کر سکتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں دی ہوئی. لیکن وہ تبدیلی کی بات ہے. پہلے تو شیڈیول آئے گا تو پھر ہی تبدیلی کی سوال پیدا ہوگا نا. تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس میرے خیال میں پاور تو ہے جس وجہ سے وہ تبدیل کر دیں، لیکن اس کی ریزنز انہیں ریکارڈ کرنے پڑیں گی. معاملہ عدالت میں جائے گا، حتمی فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا. علی ظفر صاحب، سر یہ جو احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، مگر پہلے بھی اطلاع آئی کہ الیکشن کمیشن نے گورنر کو خط لکھا الیکشن کے لیے. گورنر جو ہیں وہ واپس خط لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں لگتا اس وقت اور آپ کنسلٹ کریں. سر آپ کس سے اتفاق کریں گے سر؟ کیوں ہو رہی ہے خط و کتابت اگر یہ کام ہی نہیں ہے سوائے کسی کا، سوائے مطلب کہ الیکشن کمیشن کے سوا کسی کا کام اگر نہیں ہے تو کیوں خط لکھے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک بالکل بلال صاحب اپنی ایک لحاظ سے درست آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں. ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے کہ اگر گورنر خود ڈیزالو ایڈوائز دیتا ہے چیف منسٹر ڈیزالو کرنے کی اور گورنر وہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی، تو پھر ان کو 7 ڈیٹ دینی ہے. لیکن اگر وہ خود 48 وہ نہیں کرتے ایڈوائز کو پر ڈیزالو اور وہ بعد میں 48 آورز میں ڈیزالو ہو جاتی ہے خود، تو پھر آئین سائلنٹ ہے. یہ یہاں تک تو ان کی بات درست ہے. لیکن ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہوتا ہے اور عدالتوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے، ساری دنیا کی عدالتوں نے، کہ جہاں آئین اس طرح کی بات سائلنٹ ہو جائے تو وہاں پھر وہی زیوم کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ خود ڈیزالو کر کے ٹائم دے سکتے ہیں، اس طرح جب وہ ڈیزالو ہوگی اسمبلی آئین کے مطابق تب بھی وہ ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے کہ کس نے ٹائم دینا ہے. زیادہ اہم ایشو یہ ہے کہ وہ ٹائم دینا ہے کسی نہ، یا الیکشن کمیشن دے گا، یا جس کا سیکشن 57 کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب دیں گے، یا یہ گورنر صاحب دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹائم کے بغیر یہ معاملہ رہے. اور اگر کوئی بھی نہیں دیتا تو پھر عدالت خود ہی ڈائریکٹ کر دے گی. اور اس کے بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس پاکستان کی ججمنٹس میں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. اور یہ وقت نکالا. ناظرین، آپ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पर। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक ख़िताब किया उसमें उन्होंने न सिर्फ अपने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो साजिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को कत्ल करवाने की, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं इस मामले के हवाले से। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो शौक़ से अदालत जा सकते हैं। मुसलसल इसका जवाब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है। उसकी जो लीडरशिप है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रही है। आज भी सिंध के जो वज़ीर हैं सईद गनी साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको बेमायने करार दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं नैयत बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये एक तरफ ऑब्वियसली आप लोग कोर्ट भी चले गए, इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर सर साथ में शेख रशीद साहब को इस इल्ज़ाम को दोहराने पे अरेस्ट कर लिया गया है। सर ये क्या आप, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है सर, आपसे भी पूछना पड़ेगा कि ये कहाँ डेफेमेशन का केस कोर्ट में और कहाँ एक अरेस्ट? शुक्रिया। देखिए, जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है ना, ये हमेशा एक बात कह के फिर मुकर जाते हैं। इन्होंने कहा कि परेज अलाई डाकू है, फिर मुकर गए तो फिर उसको अपने साथ में ला लिया और स्पीकर भी बनाया, फिर चीफ मिनिस्टर भी बनाया। फिर उन्होंने एक ज़माने में कहा कि शेख रशीद, जिसको तो मैं अपना चपरासी ना रखूं, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। तो इनकी जो गुफ्तगू है या इनका जो मौक़िफ़ है उसमें झूठ की मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, उसको ये एस्टेब्लिश कर नहीं पाते। अगर इनके पास सबूत है तो पाकिस्तान में कानून है, आइन है और कानूनी इदारे मौजूद हैं। तो सर आप कोर्ट ले गए हैं ना उनको, इमरान खान साहब को? जी मेरी बात तो सुने। जी सर। वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च करता? कंप्लेंट लॉन्च कर दे, प्राइवेट कंप्लेंट कर ले, FIR लॉन्च तो उसको शक है तो ज़ाब्ता फौजदारी में प्राइवेट कंप्लेंट का कंसेप्ट भी है। हम तो कहते हैं कि इस पे तो पहले हर बात पे कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। हम समझते हैं कि बिल्कुल इसको वो मुतालबा कर रही है, बल्कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले और उसको कहे कि ये अपने एलिगेशंस को एस्टैब्लिश करे। अगर वो एस्टैब्लिश नहीं करता तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिले। तो इमरान खान जो है वो 28 मार्च 2022 से शुरू हुआ है। पहले वो साइफर वाला शुरू हुआ, फिर अमेरिका पे इल्ज़ाम, अमेरिका का हटा तो जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम, जनरल बाजवा से हटे तो CM केयर टेकर जो है उस पे इल्ज़ाम, अब फिर आसिफ अली जरदारी पे। तो इसको हम मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके झूठ के पाँव नहीं है और हम इसको अब भागने नहीं देंगे। जो और सर जो शेख रशीद साहब का अरेस्ट है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। शेख रशीद साहब को पहले एक ऐसा ऑफेंस जिससे पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती थी, उनको उनके मौक़िफ़ के लिए बुलाया और उन्होंने खुद हाजिर नहीं हुए और उनको अपने एक वकील के जरिए उन्होंने उस मौक़िफ़ की तरदीद कर दी कि मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो इमरान खान ने कहा था, मैंने वो रिपीट किया, दैट्स ऑल। सेकेंडली शेख रशीद जो अरेस्ट हुआ है वो जो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट किसी ने फाइल की है, आई डोंट नो वो कौन है जिसने कंप्लेंट फाइल की है। इवन कंप्लेंट ना भी कोई फाइल करे तो पुलिस इटसेल्फ टेल मी है कंप्लेनेंट। तो जो फिर उसको उन्होंने जो हरकतें की उसके बाद वो आपके सामने है। अब मैटर सब जुडिस है, लेट इट बी डिसाइडेड। अगर झूठा पर्चा है, अगर बेबुनियाद पर्चा है तो खारिज हो जाएगा और शेख रशीद डेफेमेशन के लिए भी जा सकता है, डैमेजेस के लिए भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व, एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कतन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनको अरेस्ट करवाने में या उनको। सर बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर PDM हुकूमत का हिस्सा है और सर जो एक अब ये तासुर बनता चला जा रहा है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज कर रहे हैं,
کبھی فواد چودھری صاحب اریسٹ ہوتے ہیں، کبھی شیخ رشید صاحب اریسٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے شہباز گل صاحب ہوئے، ایک خاتون جو MNA تھیں سابق پاکستان تحریک انصاف والی، ان کے خلاف بھی آپ سیڈیشن کا کیس ہو گیا سر، حکومت کی اجازت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ عارفہ یہ دیکھیں، اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، تو قانون تو حرکت میں آئے گا۔ نہیں سر، پھر وہ آپ کی حکومت کی مرضی سے حرکت میں آتا ہے نا، سیڈیشن کا کیس تو نہیں۔ حکومت کی مرضی، ہر چیز جو ہے نا، یہ ایگزیکٹو جو ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں سر، سیڈیشن کا کیس تو حکومت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ، ان کی الزام تراشیاں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا۔ نہیں سر، بٹ آپ کے خیال میں بغاوت کا پرچہ بنتا ہے ان لوگوں پہ؟ یہ تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا جی۔ نہیں سر، بٹ یہ تو حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے نا سر، یہی تو آپ تو بلکہ وکیل ہیں سر، اگر میں غلط کہہ مجھے کریکٹ کریں، کیا بغاوت کا پرچہ حکومت کی اجازت کے بغیر رجسٹر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو پولیس، وہ تو ایک سب انسپیکٹر جو ہے، SHO ہے، وہ کمپیٹنٹ کیس رجسٹر کرے گا۔ اگر اس سے غلط دفعات لگائی ہیں تو وہ چیلنج ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ، لیکن میں اس وقت شیخ رشید کے اور جو اسلام آباد پولیس ہے، میں اس میں کوئی فریق نہیں بننا چاہتا، میں ایک سائڈ پہ نہ دوسری سائڈ پہ۔ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، اگر وہ غلط انہوں نے سیکشن انسرٹ کی ہے تو دیٹ کین بی ڈیلیٹڈ، دیٹ کین بی ریمووڈ بائی دی کورٹ، اور ایون ہی کین موو ٹو دی سینئر آفیسرز آلسو، وہ بھی پروویژن موجود ہے۔ ایک پروویژن، ہیلو جی سر، میں سن رہی ہوں آپ کی بات۔ ایک پروویژن سیکشن ضابطہ فوجداری کی 22A ہے، سیشن کورٹ کو موو کر دیتے، صحیح سر، موو کرتے کہ جی یہ غلط انسرٹ ہوئی ہے، پولیس کی غلط انویسٹیگیشن ہے، you can move it over there۔ بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک جو IG KP ہیں، ان کی آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پشاور دھماکے کا۔ آبویسلی جو خبر ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج یہ اطلاع آئی کہ جو ایک مبینہ خودکش حملہ آور ہے، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ وہ صبح سے ہم چینلز پہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ IG خیبر پختونخوا نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے ذکر کیا، اس کے اندر ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی وردی پہن کے ایک شخص جو ہے وہ پولیس لائنز میں داخل ہوتا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے۔ جو IG خیبر پختونخوا ہے معظم جا انصاری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو شخص ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے یہی مبینہ حملہ آور ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے کی شناخت بھی ہو گئی، اور کیونکہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا تو اس لیے اس کو کسی نے روکا نہیں، چیک نہیں کیا۔ جو احتجاج گزشتہ روز ہوا پولیس اہلکاروں کا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ دھماکے کے ایشو پہ جو نوجوان پولیس والے ہیں ان کو احتجاج پر نہ اکسایا جائے اور نہ ہی لاشوں پر سیاست کی جائے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عزیز ملک صاحب، روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی ارشد صاحب، سر یہ تو بتائیں کہ یہ کیا تفصیلات ہے، ویڈیو سامنے آئی، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ آج جو IG صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ خودکش حملہ آور ہے، جس کی ہم نے جو اس کا چہرہ ملا تھا اس سے اس کی شناخت ہوئی ہے، اور جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں چہرے ایک ہی ہیں۔ لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ایک آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو خودکش حملہ آور ہے خیبر روڈ سے انٹر ہوتا ہے، پہلی چیک پوسٹ کو کراس کرتا ہے، پھر دوسری چیک پوسٹ پہ بھی اس کو نہیں روکا جاتا۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس نے وردی پہنی ہوئی تھی تو لہٰذا اس کو کسی نے چیک نہیں کیا، جبکہ اس کے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور ایک ماسک بھی اس کے چہرے پہ ہے۔ تو مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح جو چہرہ ملا ہے ان کو اس کے ساتھ انہوں نے کیسے ٹیلی کیا ہے۔ اگر DNA وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، جی ہاں تو ماسک بھی ہو، ہیلمٹ بھی ہو، تو آپ اس کا چہرہ کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ جو حملہ آور تھا یہ وہی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ سیکیورٹی لیبس دیکھیں کہ پہلی چیک پوسٹ پہ اس کو نہیں روکا جاتا، دوسری پہ نہیں روکا جاتا، وہ بڑے آرام سے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ ایک حوالدار سے پوچھتا ہے
کہ مسجد کہاں پہ ہے. وہ اپنا موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے, بڑے آرام سے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور پہلی صف پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نا, ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کہیں کہ یہ جگہ تو بڑی حساس جگہ ہے جہاں پہ کہ عام آدمی نہیں جا سکتا, لیکن ایک وردی پہن کے کوئی بھی اندر جا سکتا ہے. تو اس سے بڑے سوالات کھڑا کر دیا یہاں پہ. جی بالکل. ارشد صاحب سر ایک اور بات, کچھ آئی جی پولیس نے یہ بھی ذکر کیا کہ اکسائے نہیں کوئی نوجوانوں کو اور لاشوں پہ سیاست نہ کرے. سر ان کا ایک مطلب کہ آبویسلی کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں کوئی خدشہ تو ہے کہ کوئی اکسا رہا ہے پولیس کے لوگوں کو. کس طرف اشارہ ان کا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک مسلسل ایک سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلتی ہے. اب ظاہر ہے اس کو ٹریس کرنا تو ہمارے اداروں کا کام ہے, لیکن وہ اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ حملہ خود کروایا گیا ہے. مطلب اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کہیں سے حملہ ہم پہ پولیس پہ کروایا گیا ہے, ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ہم نے خود کروایا ہے اور ہمارے جوان اس کے اندر شہید ہو گئے ہیں. اس کو دیکھ کر پولیس کے اندر ظاہر ہے دیکھیں نا ایک واقعہ بڑا ہو گیا. اس کے بعد ان کے دوست بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, تو وہ لوگ پھر کل جو تھا پشاور پریس کلب کے باہر جو ہیں کافی ساری تعداد میں سادہ کپڑوں میں بھی تھے, جوان تھے, کچھ نے وردی پہنی ہوئی تھی. تو میں خود بھی ان سے ملا, تو میں نے انہیں کہا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس واقعے کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور ہمیں انصاف چاہیے. تو مختلف ان کے جو مطالبات تھے وہ ٹھیک اپنی جگہ تھے, لیکن یہ بات بھی آئی صاحب کی بھی درست ہے کہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک کمپین چل رہی ہے جس میں ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے دو اداروں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل مذمت بات ہے کہ آپ پولیس کو اکسائیں کہ جی وہ احتجاج کریں اور وہ مظاہرے کریں آ کے. تو وہ ان کی جو بات تھی ہم نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے اس کی ایف آئی آر ہوگی, تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹریس کرنا چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اگر کسی نے غفلت کی ہے تو اس کا بھی سزا ہونی چاہیے. جی ارشد صاحب تو یہ بتائیے کہ کیا آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, کیا اس کے بعد آئی جی صاحب اپنے پولیس کے رینک اینڈ فائل میں کوئی وہ ان کو تسلی دے پائے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ پیغام نیچے تک پہنچا ہے, یا وہ کل والا جو ہم نے احتجاج میں موڈ دیکھا ہے وہ بھی برقرار ہے؟ ایک تو انہوں نے فوری طور پر یہ کیا کہ ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کا رد عمل تھا یہ جذباتی رد عمل تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے دوست ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, تو اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی کسی بھی اہلکار کے خلاف. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ایک میسج انہوں نے دیا آئی جی صاحب نے. سیکنڈ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے پولیس کے افسر تھے انہیں کہا کہ آپ جوانوں کے ساتھ جا کے ملیں, یعنی ڈی آئی جی لیول کے, ایس پی لیول کے, ایس پی لیول کے, وہ سارے جوانوں سے ملے اور ان سے بات چیت کریں, انہیں سمجھائیں کہ یہ دہشت گردی کی ایک لہر ہے جو کہ پورے ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو اسی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج کی ان کی یہ تھی کہ ہم یہ اس کو ٹریس کر لیا ہے, اور یہاں تک آئی جی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ نیٹ ورک کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو بہت جلد اس نیٹ ورک کے لوگوں کو ہم گرفتار کر لیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑا پازیٹیو وہ ہے اور کافی حد تک پیش رفت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے دوران. جی بہت بہت شکریہ سر, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.